अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम हदीस नंबर 96 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम के मुक़द्दर में क्या है। अन उम्मिल अलाइल अंसारियति क़ालत, सैयदा उम्मुल अला अंसारिया कहती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि ला अदरी व अना रसूलुल्लाह, के अल्लाह की कसम, वल्लाहि ये वाव कस्मिया है, अल्लाह की कसम, ला अदरी मैं नहीं जानता, व अना रसूलुल्लाह हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मा युफ़अलु बी वला बिकुम कि क्या किया जाएगा मेरे साथ और ना ही नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। इस हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से दो चीज़ें मालूम होती हैं। एक ये है कि आप मुख्तार कुल नहीं थे। दूसरी ये बात मालूम होती है कि आप गैब जानने वाले नहीं थे, गैबदान नहीं थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कई जगहों पर ऐसे इरशादात फरमाए हैं जिनसे ये बात मालूम होती है कि बुराई और भलाई का इख्तियार नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में नहीं था। यानी एक तो भलाई और बुराई ये होती है कि इंसान अपना नफ़ा और नुकसान देखे, यानी नुकसान से बचे और नफ़े को हासिल करे। तो इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़ा इल्ला माशा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनियस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि मैं अपने लिए भी किसी नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं हूँ और मैं यानी अच्छाई और भलाई के ऊपर इख्तियार नहीं रखता। और दूसरी बात ये फरमाई कि अगर मैं गैब जानता होता तो लस तकसर तो मिनल खैर, मैं बहुत सी भलाई इकट्ठी कर लेता, यानी जो चीज़ कल नुकसान होने वाली है मैं उससे आज ही बच जाता और नुकसान की तरफ मैं ना जाता बल्कि भलाई ही भलाई में इकट्ठी कर लेता। फरमाया कि नहीं, बल्कि मैं तो एक अल्लाह का डराने वाला हूँ, मुबीन बिल्कुल वाज़े तौर पे, यानी मैं सिर्फ़ आपको सबको अल्लाह ताला की नाफरमानी से डराता हूँ और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का हुक्म देता हूँ। ऐसे ही फरमाया कि कुल ला अकूलु लकुम इन्नी मलक, कि इनसे कह दो कि मैं तो ये नहीं कहता कि मैं फ़रिश्ता हूँ और मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे पास कोई इख्तियार है, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ज़मीन के ख़जानों का मालिक हूँ। तो फिर तुम मेरे ऊपर ऐसी शराइत क्यों लगाते हो कि मक्के के पहाड़ों को सोने का बना दो, या नहर जारी कर दो, या जो फ़ौत होने वाले हैं उनको ज़िंदा करके ले आओ। ये कुरैश मक्का नबी अलैहिस्सलाम पर शराइत रखते थे कि हमारी ये बातें पूरी कर दें तो फिर हम मुसलमान होंगे। फरमाया कि मेरा तो दावा ही नहीं है कि मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ, तो फिर मैं किस तरह तुम्हारे लिए इन शराइत को पूरा कर सकता हूँ। फिर एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि जिनको आप पसंद करते हैं क्या आप उनको हिदायत दे सकते हैं, अपने महबूब अपने रिश्तेदारों को? नहीं, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है, जिसके दिल के अंदर हिदायत की रोशनी देखता है, उसको हिदायत से नवाज दे देता है। एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस्सुम्मुद्दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, कि आप इन बहरों को नहीं सुना सकते, इन मुर्दों को और इन बहरों को जो दिल के मुर्दा हैं, जिनके हिदायत के कान बंद हैं, आप इनको नहीं सुना सकते और इनको अल्लाह के अज़ाब से नहीं डरा सकते, बल्कि ये अल्लाह की अपनी मर्ज़ी है कि वो जिसको चाहे, जिसको वो समझता है, जिसको जो अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक हिदायत के करीब आ रहा होता है, उसको अल्लाह ताला हिदायत दे देता है। यानी दोनों तरह से नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात इस तरह के हैं कि आप खैर व शर के मालिक नहीं थे।
نہ آپ روپے پیسے کی خیر و شر کے مالک تھے، نہ ہی کسی کو ہدایت اور کسی کو گمراہ کرنے کے معاملے میں آپ خیر و شر کے مالک تھے۔ اگر نبی علیہ السلام اس چیز کے مالک ہوتے تو کم از کم اپنے چچاؤں کو، سب کو، ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں کو مسلمان کر دیتے۔ حالانکہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ کی اتنی خواہش ہے کہ یہ لوگ آپ سے مطالبے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نشانی دے دو اور یہ نشانی دے دو، اور اگر آپ کے اختیار میں ہو، اگر آپ کو زمین میں سرنگ نکال کے یا آسمان پر سیڑھی لگا کر بھی نشانی لائی جا سکتی ہوتی تو آپ ان کی اس مراد کو ضرور پورا کر دیتے اور ان کو ہدایت پر لے آتے۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں گی تو یہ مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں دی۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لحاظ سے خیر و شر کے مالک نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم جب پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 یا 4 بیٹے دیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حیات نہ رہا، سارے ہی چھوٹی عمروں میں فوت ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ کس وجہ سے اللہ نے ایسا کیا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹیاں دیں، 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ پھر ان 3 میں سے بعض بیٹیوں کی اولاد بھی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی آپ کی زندگی میں فوت ہوا اور آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ پھر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو روک لیا کہ یہ میری بیوی ہے تو میں اس کو نہیں جانے دے سکتا، کیونکہ ان کا نکاح نبوت سے پہلے کا تھا۔ تو وہ تقریباً یعنی کئی سال تک رکی رہیں۔ پھر جنگ بدر میں ابو العاص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آ گئے۔ اب دیکھیں کہ یہاں بھی بے اختیاری ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ با اختیار ہوتے، خیر و شر کے مالک ہوتے تو اپنے داماد کو مسلمان کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر وہ گرفتار ہو گئے، پھر وہ سارا معاملہ ان کے ساتھ ہوا، ان کو مسلمانوں نے رحم کرتے ہوئے رہا کر دیا اور ان سے نبی علیہ السلام کی درخواست پر فدیہ نہیں لیا گیا۔ تو ان کے ساتھ یہ شرط طے کی گئی کہ تم اس رہائی کے بدلے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ آنے کی اجازت دے دو گے، یعنی ان کو اپنی قید سے نکال دو گے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مکہ سے آئیں، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جس مقام پر ان کو چھوڑنے کا وعدہ تھا وہاں تک پہنچا دیا۔ آگے سے نبی علیہ السلام کے غلام اور شاید آپ کے چچا، یہ دونوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے جب گئے تو یہ پریگننٹ تھیں، حاملہ تھیں۔ تو ایک مشرک نے ان کو برچھی مار دی، کہنے لگا کہ یہ تمہارے پیٹ کا بچہ بھی ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو اس وقت تو ان کا حمل وضع نہیں ہوا، لیکن اس زخم کی تکلیف ان کو موت تک رہی، اور ان کی یعنی وفات شہادت کی وجہ سے ہی ہوئی، اس زخم کی وجہ سے ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری 2 بیٹیاں بھی شدید بیمار رہ کر دونوں نے سیدہ کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے وفات پائی۔ پھر آپ کی بیماری، نبی علیہ السلام کے کئی نقصانات، آپ کے صحابہ کرام کے نقصانات اور بہت سی ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مختار کل نہیں تھے، نہ کسی کو ہدایت دینے کے معاملے میں مختار کل تھے، نہ دوسری زندگی کے خیر و شر میں بچانے کے لیے مختار کل تھے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، قاصد تھے، آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ آپ کے برابر کا پوری کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوقات میں کوئی بھی نہیں، آپ کے یعنی مرتبے کا اور کوئی بھی نہیں۔ جو شرف اور مقام اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ باقی انبیاء میں سے بھی کسی کو نہیں ملا، بہت بلند مقام ہے، لیکن مختار کل نہیں ہے۔ اور پھر یعنی یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں، ہماری نمازوں کو قبول کر لیں، ہمارا یہ پڑھا ہوا یہ محفوظ کر لیں قیامت کے لیے، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے ہی نہیں
پھر قیامت کے دن بھی یہ واقعہ ہم سب پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسے لفظوں کے ساتھ تعریف کریں گے کہ آپ نے فرمایا میں ابھی نہیں جانتا ان کلمات کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ، سل توتا، اشفع تشفع، سر اٹھاؤ، سوال کرو دیا جائے گا، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ہم ان لفظوں سے اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ سفارش وہ کرتا ہے جس کے تعلقات ہوتے ہیں لیکن اختیار نہیں ہوتا۔ اگر اختیار ہو تو پھر اللہ سے اس بات کی سفارش کرنے کی کیا ضرورت کہ میری امت کو بخش دے؟ نبی علیہ السلام خود ہی بخش دیں۔ رب امتی کیوں کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ میری امت، میں نے ان کو ہر صورت لے کے جانا ہے، لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عاجز، منکسر، بلند مقام کے نبی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، بہت بلند مقام عطا فرمایا، لیکن مختار کل نہیں بنایا۔ اگر ہم آپ کو مختار کل مانیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا الزام آتا ہے کہ آپ اگر مختار کل تھے تو پھر آپ نے اپنے صحابہ کیوں شہید کروائے؟ آپ نے اپنے مکہ کے رشتہ داروں کو جہنم میں کیوں جانے دیا؟ ان کو بچا کیوں نہیں لیا؟ اور بھی بہت سے الزامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام الزامات سے آپ کو بری ذمہ رکھا اور یہ کہہ دیا کہ آپ مختار کل نہیں ہیں۔ اس حدیث کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ غیب دان نہیں تھے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 حواس دیے ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، ہاتھ سے پکڑنا۔ ان 5 چیزوں سے انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ مثلاً ہم بادلوں کو دیکھ کر بارش کا اندازہ لگاتے ہیں، کسی کی آواز سن کے اس کو دیکھے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آیا ہے، سونگھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس کھانے کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، چکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے۔ تو یہ چیزیں غیب نہیں ہوتی، حالانکہ ہم نے بنانے والے کو چینی یا کھٹا ڈالتے ہوئے تو دیکھا ہی نہیں، لیکن چکھ کر بتا دیتے ہیں۔ تو ان 5 حواس سے جو چیز معلوم ہو جائے وہ غیب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی بارش کو نازل کرتا ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جانتا ہے کہ انسانوں کے، جانوروں کے، پرندے چرندے، کیڑے مکوڑے، جنات، باقی مخلوقات، ان کی جو مادائیں ہیں، ان کی جو مؤنث ہیں، ان کے رحموں میں کیا ہے، بچے کتنے ہیں، کیسے ہیں، نر ہیں مادہ ہیں، یہ سب ساری تفصیل اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، چوتھی چیز کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ واقعی ہی ایسے ہی ہے کہ ہمارے پروگرام بہت ہوتے ہیں لیکن ہو کچھ اور جاتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اگرچہ وہ بستر مرگ پر ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس کروٹ ہوگا جس وقت اس کی موت آئے گی۔ یہ صرف سب چیزیں، یہ 5 چیزیں اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ لیکن ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں آج کل مختلف آلات سے معلوم کر لی جاتی ہیں۔ جس طرح اب قیامت کے بارے میں سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین سدا نہیں رہے گی، زمین کے آثار اس طرح کے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ایک مرتبہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ تو یہ غیب نہیں ہے، کیونکہ یہ حواس خمسہ سے معلوم کی گئی چیز ہے۔ اسی طرح محکمہ موسمیات کا بارش کی پیش گوئی دینا، یہ فضاؤں میں جب یہ نمی کے دباؤ کو محسوس کرتے ہیں تو اس کے مطابق یہ فیصلہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی الٹراساؤنڈ کا بیٹا یا بیٹی بتا دینا، تو یہ بھی غیب کی خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ حواس خمسہ میں سے ہاتھ، مشینری، پھر اس میں دماغ، آنکھیں، ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ پھر یہ چیز ہے کہ یہ بتانا کہ میں کل کا میرا پروگرام یہ ہے، تو ٹھیک ہے پروگرام تو وہ ہوتا ہے، لیکن 100% کامیاب ہو جانا یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ پھر انسان کا مرنا، تو ان چیزوں کو جب ہم حواس خمسہ سے معلوم کر لیں گے تو وہ ہماری جو معلوم کی گئی خبر ہوگی وہ 100% سچی نہیں ہوگی، جبکہ غیب کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ حواس خمسہ کے علاوہ ہو
اور 100% سچی بات ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی جو پیش گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچائی ہیں، وہ جو ظاہر ہو چکی ہیں وہ 100% سچی ہیں، جو ابھی ہونے والی ہیں وہ بھی انشاءاللہ 100% سچی ہی ہوں گی۔ پھر ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان تو نہیں ہیں، لیکن غیب کی وہ خبریں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دے دیتا ہے ان کو معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات فرمائی کہ اللہ اپنے غیب پر ہر ایک کو اطلاع نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ سورہ جن کی آیت ہے، جس کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے اس کو جو خبریں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور جو خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قیامت تک کی پیش گوئیاں ہمیں ملی وہ 100% جو پوری ہو چکی ہیں سچی ہیں، جو ابھی نہیں پوری ہوئی وہ 100% سچی ہوں گی۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو پیش گوئیاں فرمائیں، جو غیب کی خبریں اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق ہم تک پہنچائی ہیں، وہ 100% سچ ہیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائیں وہ آپ کو معلوم نہیں ہوئی۔ ایک بڑا عام واقعہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا تھا کہ آپ سے جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا، لیکن وقت مقرر پر وہ تشریف نہیں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پریشانی کا عالم یہ تھا کہ آپ کا رنگ بدل گیا، آپ کبھی اندر آتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے وعدہ خلافی نہیں کرتے، تو جبریل کیوں نہیں آئے؟ یعنی آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اللہ ناراض ہو گئے یا جبریل کیوں نہیں آئے؟ تو اچانک دیکھا کہ چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کب آیا؟ دیکھیں کہ آپ نے پوچھا یہ کب آیا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کب آیا۔ آپ نے اس کو باہر نکالا، ابھی وہ جگہ صاف کی ہی تھی کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے کہ جہاں کتا ہو یا تصویر ہو یا موسیقی کی آواز ہو وہاں ہمارا داخلہ منع ہے، تو اس لیے میں دیکھیں کہ کتا چارپائی کے نیچے ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا۔ یہ آپ کے غیب دان نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ غیب دان نہیں تھے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ نفع اور نقصان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو نفع اور جو نقصان چاہتا ہے وہ جس کے ذریعے سے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور غیب کا کلی علم اللہ کے پاس ہے۔ غیب کی جو خبر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دے دیتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور سچے خواب یہ مومن کے لیے ایک بشارت ہوتی ہے، یعنی آنے والی کسی خبر کو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خواب میں بتا دیتا ہے تو وہ اللہ کی بتائی ہوئی خبر ہوتی ہے جو سچی بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ بہرحال جو کلی طور پر غیب ہے وہ صرف اللہ کے لائق ہے اور اللہ ہی غیب دان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں، میرے سوا کوئی غیب پر خبر پانے والا نہیں۔ اللہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 97 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار دو جہاں ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم علیہ السلام یوم القیامت ولا فخر۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سردار ہوں گا آدم علیہ السلام کی اولاد کا قیامت کے دن، ولا فخر، اور اس میں کوئی فخر نہیں، وبیدی لواء الحمد ولا فخر، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور اس میں بھی کوئی فخر نہیں، وما من نبی یومئذ آدم ومن سواہ الا تحت لوائی، اور قیامت کے دن کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوگا، اور یعنی آدم علیہ السلام سمیت کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا مگر وہ سب
میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، الا تحت لوائی، میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، اور میں پہلا وہ شخص ہوں کہ جس سے اس دن زمین پھٹے گی اور اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا میں سرداری عطا نہیں کی، بلکہ آخرت میں بھی آپ کو یہی مقام حاصل ہوگا۔ دنیا میں بھی آپ کا مقام یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اس شخص کا یعنی نبی علیہ السلام کا وزن کرو۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑا ترازو رکھا، نبی علیہ السلام کو ایک پلڑے میں ڈالا اور دوسری طرف ایک شخص کو ڈالا گیا، لیکن آپ کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر 10 ڈالے گئے، پھر بھی آپ کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر اس سے زیادہ ڈالے گئے، پھر بھی آپ کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر تمام لوگوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کا پلڑا بھاری تھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے اس شخص کا مقام۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشر ہی بنایا، لیکن آپ کا مقام تمام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کروایا، آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں تک کوئی بشر نہیں گیا۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے مقامات دکھائے۔ سیدنا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور جہنم اور یہاں تک کہ آپ کو لوگوں کی تقدیروں کا لکھا جانا بھی دکھایا، لوگوں کے اعمال کا لکھا جانا دکھایا۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی باتیں ہیں۔ اللہ نے آپ کا مقام سب سے اعلیٰ اور بلند رکھا اس دنیا میں، اور پھر آپ کی اطاعت فرض قرار دی۔ آپ واحد وہ شخص ہیں کہ جو قابل تقلید ہیں، اور یعنی ایسا شخص جس کی خاموشی بھی قابل تقلید ہے۔ حالانکہ دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کی خاموشی پر عمل کیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی حجت ہے، اور اس پر بھی عمل، یعنی جو کام آپ کے سامنے کیا گیا، صحابہ نے کیا لیکن آپ خاموش رہے، آپ نے نہ منع کیا نہ اس کا حکم دیا، تو وہ قابل حجت ہے کہ وہ کام جائز ہے، کیونکہ آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ اس پر خاموش رہے ہیں۔ یہ مقام صرف آپ کے لیے ہے۔ پھر آپ کی اطاعت صرف عام انسانوں کے لیے لازم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کا وعدہ تمام انبیاء علیہ السلام سے لیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اور جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب تمہاری زندگی میں میرا وہ آخری نبی آئے، جب تم اپنی نبوت کی تبلیغ کر رہے ہوگے تو کیا تم اس کی اطاعت کرو گے؟ تو تمام نبیوں نے اس بات پر اقرار کیا، اور اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ پھر اس بات کو، اس انبیاء علیہ السلام کی یہ جو گواہی تھی اور ان کا جو عہد تھا، اس کو معراج کے موقع پر مسجد اقصیٰ میں پورا کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے امامت میں 2 رکعتیں پڑھائیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے، آپ کی اقتداء میں، آپ کی پیروی کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے وہ 2 رکعت پڑھیں۔ یہ آپ کا دنیا کا مقام ہے۔ تو آخرت میں بھی آپ کا مقام یہی ہے کہ آپ تمام لوگوں کی اس وقت شفاعت کریں گے جب تمام نبی، تمام انبیاء علیہ السلام لوگوں کی سفارش اور شفاعت سے ہاتھ اٹھا لیں گے، معذرت کر لیں گے، لیکن جب لوگ اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے آخر میں جائیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ اللہ کے محبوب تھے، آپ اللہ کے رسول تھے اور ہیں، تو آپ ہماری سفارش کیجئے، تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں میں اس مقام پر ہوں کہ میں یہ سفارش کروں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک مقام ایسا بنایا ہے جس پر صرف کائنات کا ایک ہی شخص فائز ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اس کا نام مقام محمود رکھا گیا۔ تو مقام محمود پر پہنچنا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صرف مقام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کا جواب دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد درود پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو ان کو حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش جائز ہو جائے گی۔ تو مقام محمود پر پہنچ کر آپ صرف عام انسانوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے، بلکہ آپ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی صداقت پر بھی گواہی دیں گے، اور اپنی امت کے تمام صالحین کی گواہی کے اوپر آپ کی گواہی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ مقام نبی علیہ السلام کا ہے کہ میدان حشر میں آپ کو اللہ تعالیٰ لوائے حمد کا جھنڈا عطا فرمائیں گے، اور آپ کے اس جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء علیہم السلام، آدم علیہ السلام سمیت آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ ولا فخرا، اس میں فخر کی بات نہیں۔ پھر وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، یعنی یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک بہت بلند مقام ہے کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا اور قبریں پھٹیں گی اور لوگ نکلیں گے تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کھلے گی اور آپ اٹھیں گے، قبر سے نکلیں گے۔ تو یہ مقام بھی آپ کے لیے یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ایک تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کا تذکرہ ہے، دوسری جو قابل ذکر اور قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بلندی مل جانے کے بعد بھی آپ فرماتے ہیں کہ ولا فخرا، اس میں فخر کی بات نہیں۔ تو جب اتنے بلند مقام پر پہنچ جانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فخر کرنا میرے لائق نہیں، تو پھر ہم لوگ چھوٹی چھوٹی خوشی اور چھوٹی چھوٹی کامیابی کے اوپر یہ بات کہتے ہیں کہ میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا، میری گردن فخر سے سیدھی ہو گئی، یہ کیسے لائق ہے؟ فخر اور تکبر یہ دو اللہ کی صفات ہیں، یہ بندے کی صفات ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فخر اور تکبر ایک میری اوپر کی چادر ہے، ایک میرے نیچے کی چادر ہے، سمجھانے کے لیے یہ بات کہی، اور فرمایا کہ جو شخص مجھ سے ان دو چیزوں کو چھینے گا میں اس پر جنت کو حرام کر دوں گا۔ تو بات یہی ہے کہ فخر اور تکبر مسلمان کے لائق نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو عبادت کر کے مزید عاجز اور منکسر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے وہ فخر اور تکبر سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص میں نیکی کرنے کے بعد، یعنی کوئی صدقہ کرنے کے بعد یا حج جیسی عبادت یا اور کوئی عبادت، مثلاً قرآن حفظ کیا ہے یا منزل سنائی ہے یا قیام کیا ہے یا تقریر کی ہے یا کوئی اچھی دعا کرا دی ہے یا اور کوئی ایسا کام کیا ہے، تو اگر اس کے اندر ایسا کرنے کے بعد فخر آ جائے یا وہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دے، تو ایسے شخص کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ممکن ہے کہ اس کی یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے قبول ہی نہیں کی، کیونکہ عبادت کی قبولیت کی علامت یہی ہے کہ بندہ اور بھی منکسر ہو جاتا ہے، جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے مقامات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا فخرا، کہ اس میں کوئی فخر نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فخر اور تکبر جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، جو ایک مومن کی شان بھی ہے اور اس کی شناخت بھی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔